बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आप सबका कि इतनी बड़ी तादाद में आप आए, और खुशी भी हुई है क्योंकि आज एक दो ऐसे मसाइल हैं जिन पे जितना भी हम जोर दें तो मेरा ख्याल बेहतर है। सबसे पहले तो आज के अखबारात में जो अफ़गानिस्तान के बारे में ख़बर आई है, ख़ासकर अफ़गान सदर के बारे में, कि उसने अमेरिका का अपना एक रोज़ा दौरा जिसमें उसने ट्रंप से मिलना था, वो दौरा उसने मुलतवी भी नहीं, उसने कैंसिल कर दिया। तो वसवसे और खौफ इंसान को ले लेता है, क्योंकि जो जिरगा है वो जिन फरीक़ैन के दरमियान बात है, तो फरीक़ैन तो एक तरफ तालिबान है तो दूसरी तरफ फिर ममलिकत अफ़गानिस्तान है। अगर ममलिकत अफ़गानिस्तान को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किया जाता है और हालत इस नौबत तक पहुंच जाती है कि अफ़गान सदर कहते हैं कि मैं अमेरिका के सदर से नहीं मिलूंगा, तो मेरे ख्याल पर तो हम सब के जहनों में तशवीश भी होगी और दिलों में खफगी भी होगी, क्योंकि उसके बगैर मेरे ख्याल जब तक दोनों फरीक बैठ नहीं जाते और दोनों फरीक मिल के कुछ फैसले ना करें, तो तीसरी कुव्वत अगर बाहर से आके फैसला करेगी और ऐसा करेगी कि दोनों फरीक एतमाद में ना हों, तो फिर अगर हम में से कोई भी ये जहन बना ले कि उससे अमन आ जाएगा, तो मेरे ख्याल वो बेवकूफ़ी होगी। जिरगे का तो तरीक़ा ये है कि दोनों फरीक बैठ के कुछ लोग कुछ दो के उस पे बुनियाद पे फैसले कर लेते हैं और उन फैसलों पर अमल दरामद होना शुरू हो जाता है। हमारा तो ये ख्याल था कि चलो इस मरतबा सिर्फ अमेरिका नहीं, चीन भी इन्वॉल्व हो गया, रूस भी इन्वॉल्व हो गया, तो ये तीन ममालिक को चाहिए कि ये ज़ामिन की हैसियत से बैठेगा। फैसले मुमलिकत अफ़गानिस्तान और तालिबान आपस में बैठ के फैसले करें, वो आपस में फैसले करें और ये तीन मुल्क जो हैं ये ज़ामिनों की तरह बैठ जाए ताकि जो फैसले भी हों उसकी ज़मानत ये लोग दें। अब आज के इस खबर से तो मेरा एक पुराना मुतालबा आप लोगों से कई मरतबा मैं आपके सामने कह चुका हूँ कि जब तक अफ़गान हुकूमत इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होगी तब तक ये मुज़ाकरात बेनतीजा साबित होंगी और इनके उस पर इसके इन मुज़ाकरात की वजह से फिर अमन अफ़गानिस्तान में नहीं आ सकता। अमन तभी आएगा कि हुकूमत अफ़गानिस्तान भी इस पे ऑन बोर्ड हो। पाकिस्तान वैसे भी देखिए, पार्लियामेंट जब बैठ के एक रेजोल्यूशन पास करती है तो जब तक उसी मसले पे एक नया रेजोल्यूशन पार्लियामेंट पास नहीं करता है तो वो पुराना रेजोल्यूशन जो है वो पार्लियामेंट पे और हुकूमत पे बाइंडिंग है। तो जो रेजोल्यूशन आखिरी पार्लियामेंट ने पास की है वो थे कि वो मुज़ाकरात एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, वो मुज़ाकरात those talks which are Afghan led and Afghan owned is the only solution to the problem of Afghanistan. ये आपके पार्लियामेंट की एक रेजोल्यूशन है, इसके बाद आपका दूसरा कोई रेजोल्यूशन अफगानिस्तान पे आया नहीं कि it has to be Afghan led and Afghan owned.
اپنے گریبانوں میں دیکھو یار، اپنے گاؤں میں جب مسئلہ ہوتا ہے، جب تک دونوں فریق فیصلہ نہیں کرتے امن آ سکتا ہے؟ آپ کوئی راضی نامہ کر سکتے ہو؟ بستے کا نا بستے کا نا۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ کشمیر کا ہے۔ آپ سب کو اگر یاد ہو تو جنرل مشرف نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ کشمیر 3 حصوں میں تقسیم ہو، اور اس فارمولے کو اس وقت ہمارے کپتان صاحب نے سپورٹ کیا۔ اب سب ہم یہی پوچھ رہے ہیں، آپ سب بھی پوچھ رہے ہیں، آپ کے مضامین ہم پڑھ رہے ہیں، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ بابا خدا کے لیے ہمیں یہ بتاؤ ٹرمپ کے ساتھ تیرا کیا معاہدہ ہوا؟ اگر کوئی خطرے کی بات نہیں، اگر تو نے پاکستان اور کشمیر کے مفادات کی بات کی ہے تو پھر بات چھپانے کی ضرورت کیوں؟ بات تو تب چھپائی جاتی ہے جب انسان میں کچھ گڑبڑ ہو۔ اگر گڑبڑ نہیں ہوتی تو کوئی بات چھپاتا نہیں۔ میں آج بھی یہی درخواست کروں کہ خدا را کشمیر پہ جو ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں ان کو ذرا قوم کے سامنے رکھیں۔ دیکھیں، چاہیے تو یہ تھا، عربی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا اسی دن نواز شریف نے اس تمام سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کیا کہ نہیں کیا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پہ سب کی متفقہ رائے لینی ہے۔ کشمیر میں اب تک کسی پولیٹیکل پارٹی کو حکومت نے یہ تکلیف نہیں کی کہ اس کو اعتماد ملے، اور شکوک اس لیے بھی بڑھ رہے ہیں کہ یہاں کشمیر کی لڑائی ہو رہی ہے، وہاں آپ کے پرانے اور بااعتماد دوست وہ لگے ہیں، وہ مودی کو اپنے ہائیسٹ سویلین ایوارڈ سے نواز رہے ہیں۔ تو اگر یہ حالت ہے تو پھر پاکستان کی خارجہ پالیسی کہاں گئی؟ میں تو پاگلوں کی طرح پچھلے 3 سال سے یہ چلا رہا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کی خارجہ اور داخلہ دونوں پالیسیز پہ بیٹھ کے کنسنسس سے اثر-نو کا تعین کیا جائے۔ آج خارجہ پالیسی میں کیا ہے آپ بتائیں؟ اوپنلی آپ کو کشمیر پہ کس نے سپورٹ کیا؟ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہماری سفارتی فتح ہماری ہے۔ اب سفارتی فتح سے ان کا مطلب شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا ہے؟ وہ شاید اس کی انگریزی دوسری ہو، میری انگریزی دوسری ہو، لیکن میں تو سیاسی فتح دیکھ نہیں رہا۔ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تو کوئی بڑی فتح ہمیں حاصل نہیں ہوئی، اور پھر ٹرمپ کے اتنے ہم قریب چلے گئے کہ جو تکلیف کے وقت ہمارے سب سے اچھے دوست تھے، چین بھی آہستہ آہستہ وہ فاصلے اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو اس مرتبہ جو کشمیر کے مسئلے پہ چین کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اس میں، اور پہلے جو کشمیر کے مسئلے پہ ان کے بیانات آتے تھے، ان میں ذرا کچھ کمی آپ لوگ محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ کمی ذرا آئی ہے سپورٹ میں۔ تیسری بات کہ ANP، جہاں تک ANP کا تعلق ہے، ہم تو باچا خان بابا کے پیروکار، تشدد کی حمایت کسی صورت پہ نہیں کر سکتے۔ میں نے تو اس دن یہاں ہی اسی مرکز میں کہا کہ ہمارے نزدیک تو ہر ایک وہ بندہ دہشت گرد ہے جو طاقت کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، بربریت کے ذریعے اپنی مرضی دوسرے انسانوں پہ ٹھوکتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے
یہ کلم کلا دہشت گردی ہے. ریاکشن ہونا چاہیے لیکن ریاکشن نہیں ہوا. ریاما ہم ہموار نہیں کر پائے. انٹرنیشنل کی بات میں کر رہا ہوں کہ اس حد تک کم از کم ہم ریاما کو تو مطمئن کریں نا کہ بھئی تشدد بند کرو. یہ نہیں کہ تم کشمیر کو پاکستان کے حوالے کر دو. تشدد بند کر دو, کرفیو اٹھا لو, دوائیاں لوگوں کو دو, اسکول کھولو, کالجز کھولو, اور پھر یو این کی جو ریزولوشن ہے اس ریزولوشن پہ عمل کر کے دونوں ملکوں کو آگے بڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے نزدیک دوسرا کوئی چارہ نہیں. یہی ایک راستہ ہے, اور وہ مذاکرات کے ذریعے یہ فیصلہ کرنا کہ جو ریزولوشن ہے یو این کی اس پہ عمل درآمد کس طریقے سے ہو اور کیسے ہو, وہ وائی میڈیا جو ہے وہ ہے. یار آپ بھی کہو گا کہ صرف مسائل ہی مسائل ہیں. آئی ایم ایف اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. ڈالر کی جو پرواز آئی اس پرواز کا ہمارے قرضوں پہ جو اثر پڑا اس کا اندازہ آپ سب کو ہے. میرے نزدیک تو معاشی طور پہ ہم ایسے راستے پہ چل نکلے ہیں کہ اس ملک میں مڈل کلاس ختم ہوگا. مڈل کلاس ہی ہر سوسائٹی کی پلر ہے, وہی ستون ہے جس پر سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے, سٹیبل ہوتی ہے. اور اگر مڈل کلاس ختم ہوتی ہے اور مڈل کلاس کا ذہن اور اس کی تعلیم جا کے لوور کلاس کے بازوؤں سے مل جاتی ہے تو نتیجہ صرف اور صرف انارکی ہے, دوسرا کوئی نہیں. آج قیمتیں جس نیچ پر پہنچ رہی ہیں, اور یہ بھی تو عمل درآمد تو وہ کیا کہتے ہیں ابتدائی عشق ہے, ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ڈالر کی پرواز تو ابھی شروع ہے, وہ تو جا رہی ہے اوپر. سیدھا سادہ سوال میں آپ کی وساطت سے ذمہ داران سے کروں گا. ایک باپ جب اپنے گھر جاتا ہے اور گھر میں اس کا بیٹا یا بیٹی, اس کی بچیاں رو رہی ہوتی ہیں, کھانے کو ترس رہی ہیں, بھوکی ہیں, باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ جس قیمت پہ اشیاء خوردونوش پہنچی ہیں کہ وہ لے سکے, تو اس باپ کا ریاکشن کیا ہوگا؟ اس نے پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جائز ہے کہ یہ ناجائز ہے, یہ قانونی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے, لیکن جیسی بھی ممکن ہو اس نے اتنا پیسہ پیدا کرنا ہے کہ اپنے بھوکے بچے کے لیے روٹی پیدا کرے. وہ انارکی ہے. اس وقت سے ڈرو. جو معاشی حالات ہمارے ہیں وہ زیادہ خوفناک ہیں. اندرونی پالیسی تو خیر ہے نہیں, ماں سوائے اس کے کہ یہ اس کا باپ چورتا ہے, اس کا دادا چورتا ہے, اس کی بہن چور ہے, اس کی بیٹی چور ہے, اس کے علاوہ تو اندرونی پالیسی دوسری ہے نہیں. اتنے بڑے بڑے مسئلے آئے, کسی مسئلے پہ حکومت نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ وہ حزب اختلاف کو اعتماد میں لے. اور حکومتی پالیسیز, اب اسفندیار نے کیا اپنے لیے یہ کیا کہے گا عمران کو کہ تو ہٹ اور میں اس کرسی پہ بیٹھوں؟ نہیں, لیکن شاید میری ایک تجویز ایسی ہو جس سے اس ملک اور قوم کو فائدہ پہنچے. لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. جہاں تک کمبائنڈ اپوزیشن کی بات ہے تو ہم اس پہ بالکل واضح ہیں کہ جو متفقہ فیصلے ہوں گے اپوزیشن کے,
ہم ان فیصلوں کے تابع ہوں گے، اور جو فیصلے متفقہ نہیں ہوتے اس پہ میرے خیال پارٹی پر آزاد ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر اپنے طور پہ کرے۔ تکلیف دہ ضرور ہوگی اگر متفقہ فیصلے نہیں آتے اپوزیشن کی۔ آخر میں ایک ایسا نقطہ جو اگر میں نہ کہوں تو بھی بات ٹھیک نہیں، قوم سے خیانت ہوگی، کہتا ہوں تو بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دعوے تو ہمارے ہیں کہ دہشت گردی ہم نے جڑ سے نکال دی ہے، لیکن میں آپ سب کے کیمروں کے سامنے بلا خوف تردید یہ کہتا ہوں کہ سوات، بنیر اور وزیرستان، ان تینوں جگہوں پہ پھر وہ اندر آئے ہیں، وہاں پہ پھر وہ منظم ہو رہے ہیں۔ سوات کا اس دن پیوچار کا واقعہ تو آپ سب نے اسٹڈی کیا ہوگا۔ اچھا، اور عجیب بات یہ کہ خود ٹیلی فون کرتے ہیں کہ جی تھریٹ ہے، تم اپنے آپ کو ذرا تحفظ اپنا کرو، اور سیکیورٹی واپس لے لی جاتی ہے۔ اب سوات میں اتنا بڑا جو واقعہ ہوا پیوچار کا، اس کے باوجود میرے سوات کے ضلعی صدر جن کے خاندان کے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں دہشت گردی میں، اس سے پوری کی پوری سیکیورٹی ان لوگوں نے واپس لے لی۔ تو اگر یہ میری سیکیورٹی بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ بیٹھے کس لیے ہیں؟ کم از کم وہ لوگ جو ٹارگیٹڈ ہیں، بابک کے بارے میں آپ لوگوں نے اخبارات میں لکھا کہ اس کو تھریٹس ہیں، ایمل کو عید کے دن ڈی پی او نے جواب بھیجا، یعنی حیران کی ہے، عید کے دن ڈی پی او سے کہتے کہ تو نے عید کی نماز کے لیے نہیں جانا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتے جی تھریٹ ہے۔ تو اس نے کہا تھریٹ ہے تو تیری ذمہ داری ہے، تو تھریٹ کا مقابلہ کر، میں نے تو عید کی نماز پہ جانا ہے۔ کہتے اچھا مسجد سے پھر تم شہدائے بابڑہ کے مزار پہ نہ جاؤ، اس کے یادگار پہ نہ جاؤ، وہاں سے واپس آؤ۔ اگر اس ملک کے لا انفورسنگ ایجنسیز میری سیکیورٹی مجھے نہیں دے سکتی، اور آگے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی فلانا لائسنس کی اجازت ہے، فلانے لائسنس کی اجازت نہیں، تو وہ بابا قصہ سناتے تھے کہ سردیوں میں ہمارے مردان چارسادہ کا ایک بندہ کوئی گیا سوات، وہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، کتے پیچھے پڑ گئے تو اس نے ہاتھ نیچے کیا کہ پتھر اٹھائے، وہ کوہر کرتے ہوئے تھا نا، وہ برف کی وجہ سے پتھر جو تھے وہ اٹھا نہیں پا رہے تھے، تو کہتا ہے کہ یار عجیب ملک میں آیا ہوں، پتھر باندھے ہیں کتوں کو کھلا چھوڑا۔ ہم بھی یہی کہیں خدا کے لیے یا تو انہیں کنٹرول کرو یا پھر اعلان کرو، کہو کہ ہم نہیں کر سکتے آپ کی حفاظت، آپ خود اپنی حفاظت کریں۔ یہ میری باتیں تھی، آگے سے جو سوالات ہیں۔ ایک تو یہ بتائیے جو آپ نے بات کی کہ آپ اگر اپوزیشن کے متفقہ فیصلے نہ ہو تو آپ کو بند نہیں ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ مولانا صاحب آزادی مارچ کہہ لیں یا لاک ڈاؤن کہہ لیں، اس کے حوالے سے جو فیصلے کریں، جیسا مسکرا بھی رہے ہیں میری بات پہ، شاید ایم پی اس میں شامل ہونے نہیں جا رہے۔ تھوڑا یہ کلیئر کر دیجیے۔ اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا کویشچن ہے سر، کہ آپ کی پارٹی کے اندر میں طوفان سا پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کچھ سینئر لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی نظر آ رہی ہے، آپ نے اس میں بات نہیں کی، تھوڑی بات کر لیں۔ ایک کنسیپٹ ہے لوگوں کا کہ شاید کچھ لوگوں کو پی ٹی ایم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اسے مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اب دو مختلف موضوعات ہیں، تو پہلے میں وہ پہلے والے موضوع پہ آتا ہوں، پھر دوسرے پہ آتا ہوں۔
ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اسلام آباد مارچ میں شریک نہیں ہوں گے. ہاں یہ ضرور کہا کہ مارچ کی تاریخ ساری اپوزیشن بیٹھ کے متفقہ طور پہ تاریخ دے. ایک سیاسی پارٹی کو یہ اجازت دینا کہ وہ تاریخ کا تعین کرے اور پھر سب پولیٹیکل پارٹیز اس کو فالو کرے, نہیں, وہ نہیں ہو سکتا. میں نے تو یہی کہا کہ متفقہ فیصلے ہوں تو منظور ہے ہمیں. جہاں تک دوسری بات آپ کی آئی, اب مجھے پتہ نہیں آپ تو کہاں سے بات کہاں لے گئے. اگر کوئی سرکل ہوتا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سرکل ہے, تو آج کے مجلس عاملہ نے تو جو صوبائی صدر نے فیصلہ کیا تھا اور جس کی اپیل میں نے کل رد کی, تو آج تو مرکزی مجلس عاملہ نے متفقہ طور پہ اس کی توثیق کر دی. تو اگر سرکل ہوتا تو اس کا سوال بھی میرے خیال لطیف لالا کے طرف تھا. دیکھیں, ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے. آپ کے پریس کلب کا اپنا ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس کے کوڈ آف کانڈکٹ کے خلاف کوئی جاتا ہے تو کیا آپ کے صدر کو یہ اختیار ہے کہ نہیں ہے کہ یہ اسے پوچھے کہ بابا تم کیوں کوڈ آف کانڈکٹ کے بارے میں خلاف جا رہے ہو؟ لیکن اگر وہ تم اسے نوٹس دیتے ہو اور وہ واپس جواب ہی نہیں دیتا, مجھے جو اپیل آئی ہے وہ بھی ایک عجیب سی اپیل ہے. کہتے ہیں کہ جی میں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا, پھر اسی اپیل میں کہتے ہیں کہ کجوری میں ایک جلسہ کیا. اب کجوری کے جلسے میں تو نہ میرے علاقائی تنظیم موجود تھی, نہ صوبے کی تنظیم موجود تھی, اور ایک ایسا علاقہ جہاں الیکشن ہو رہا ہے وہاں تو جا کے اپنے تئیں جلسہ کرتا ہے تو مجھے کیا میسج ملتا ہے؟ اس صورت میں کہ تیرا اپنا بیٹا ایک کینڈیڈیٹ ہے. کہتے جی نوٹس پہ تاریخ نہیں. مجھے کل جو اپیل ملی اس کی تاریخ نہیں. کہتا ہے کہ جی صوبائی صدر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مرکزی مجلس عاملہ کے کسی ممبر کو نکالے. بھئی الیکشن جب ہو رہے تھے تو بس تنظیمیں تو ٹوٹ گئیں. مجلس عاملہ تو کل پرسوں ہی نئی مجلس عاملہ صوبوں نے اپنے اپنے نام دیے. وہ جس وقت یہ ایکشن لیا جا رہا تھا اس وقت مجلس عاملہ تھا نہیں. تو یہ کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ تو مجلس عاملہ کے ممبر ہے؟ ایڈوانس میں اگر اسے پتہ ہو کہ میں نے ممبر ہونا ہے وہ علیحدہ بات. کہیں پہ یعنی اگر آپ اپیل کرتے ہیں تو کہیں پہ آپ یا ریگریٹ یا اپالوجی یا سوری کچھ لفظ تو لکھ لیتے ہیں, کچھ نہیں. تو اس لیے ہم نے فیصلہ یہ کیا, جو تقریریں اس کی ہیں ان کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں سوشل میڈیا پہ, شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی, اور اگر کسی نے نہیں دیکھی تو میں میاں صاحب سے کہوں کہ دکھا دے آپ کو جو تقریریں اس نے کی. پھر اگر میری مرضی نہ ہو یار, ایم ایل الیکشن کیسے لڑے گا آزاد حیثیت سے؟ اور پھر اس ایسے کہ پارٹی کو اگر درخواست دیتا اور پارٹی ٹکٹ نہ دیتی, پھر اگر لطیف لالا کہتا کہ میرے بیٹے نے آزاد الیکشن لڑنے, تو بھی کوئی بات تھی. پارٹی کو نہ درخواست دی ہے ٹکٹ کے لیے, دوسرے کو جب جس نے درخواست دی اس کو جب ٹکٹ ملا. عمران افریدی کا بیٹا بھی آزاد کھڑا ہو گیا. عمران نے اپنے بیٹے کو بٹھایا, پارٹی کینڈیڈیٹ کو بلایا, اس خیبر ضلع کے لیے جو ہماری کمیٹی تھی اس کو بلایا, اور سب کے سامنے اس نے کہا کہ جی میں اے این پی کا ممبر ہوں اور اے این پی کے حق میں اپنا نام وڈرا کروں. یہاں پہ وہ کچھ نہیں ہوا. آپ
میں ہوا تھا کہ مارچ کر کے سب کو متبادل کر دیا. سیکنڈ سوال جو ہمارے اس ریجن میں ہے وہ یہ کہ ہمارا جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے چاہے اس کا کسی بھی موومنٹ تحقیق کے ساتھ تعلق ہو لیکن وہ ایک فورس ڈس اپیئرنس ہو رہی ہے. لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, غائب ہو رہے ہیں. آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اور کیا اقدام کریں گے کہ اس قسم کی واقعات جو فورس ڈس اپیئرنس جس طرح کی بلوچستان میں ہوا کرتا تھا یا اسے پہلی بھی اس ریجن میں ہوا کرتا تھا اس کو روکا جائے. ایک تو مذاکرات اگر بالکل میں آپ کے ساتھ اگری کروں, مذاکرات اگر مملکت افغانستان اس میں شامل نہیں ہوتا اس ریجن کے لیے وہ تباہ کن ہے. اس کے نتیجے میں امن کا سوال ہی پیدا نہیں. امن تبھی آئے گا جب طالبان اور مملکت افغانستان دونوں ایک پوائنٹ پہ آ کے مل جائیں. مسنگ پرسنس پہ ہمارا اپنا سٹینڈ ہے, کنڈیم کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ روکو کو کیسے؟ اب اگر آپ مجھے یہ اتنا بتا دیں کہ شہاب کو کل شام کسی نے اٹھانا ہے تو میں گھر جا کے بندوق لے کے شہاب کے گھر کے سامنے کھڑا ہو جاؤں, ویسے ہی میں روک سکتا ہوں. جب یہ مجھے پتہ نہیں کہ کس کو کون اٹھا رہا ہے تو اس کی حفاظت میں کیسے کروں؟ اور حفاظت کے لیے میں نے تو پہلے آپ سے کہا, حفاظت کے لیے تو آپ اربوں روپے ایک ادارے کو دے رہے ہیں. اس ادارے کی ذمہ داری بھی آپ مجھ پہ ڈال رہے ہو. آپ نے ڈاک اور خارجہ پالیسی کی بات کی اور پرسوں DGISPR نے پریس کانفرنس میں خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ معاشی پالیسی پر بھی تفصیلی نبات نے بیان کیا. تو کیا اس سے میں تو معاشی شاباش, وہ کہتے ہیں زلیخی کی کہانی ختم ہوئی, آخر میں بندہ کہتا ہے یہ مرتی کا عورت خواتین تھی. میں نے تو آپ سے اتنا لمبا چوڑا قصہ معاشی بحران پہ سنایا. آپ کہتے ہیں آپ مطمئن ہے کہ نہیں؟ اگر میں مطمئن ہوتا ہے خدا کے ظالم میں پھر اتنی بڑی بات نہیں کرتا. جی یار اس کی اپنی مرضی, وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ دیتا ہے. جو میں کہنا چاہتا ہوں میں کہوں گا. اب میں اس کی مرضی کی بات نہیں کر سکتا, وہ میری مرضی کی بات نہیں کر سکتا. یہ تو ہر ایک کی اپنی ذہن ہے. اگر میں اسے یہ اجازت نہیں دیتا کہ تو زبردستی اپنی بات میرے منہ سے نکلوا, تو میں یہ حق کیوں لوں کہ میں اپنی بات زبردستی کسی اور کے منہ سے نکلواؤں. معیشت کی جو حالت ہے, کیوں تو نے کبھی کہا تو سودا سلف نہیں خریدتا؟ اگر تو نہیں خریدتا, تیری بیگم خریدتی ہے, ذرا جا کے اس سے پوچھ کہ معیشت کی کیا حالت ہے, پھر تو یہ پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں. میں بھی کمزور ہے, پنجاب میں بھی کمزور ہے, اور پھر خیبر پختونخوا میں آپ اتنے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. PRT کا بھی منصوبہ آپ کے سامنے. اس کے علاوہ بھی کافی مشکلات ہیں جو یہاں کی عوام فیس کر رہی ہے, لیکن اپوزیشن کہیں دکھائی نہیں دیتی. نہیں دکھائی. آپ کیا کہتے ہیں کہ نکلیں سڑکوں پہ؟ عوام کے لیے دیکھیں, ہم سب عمر کے ایسے حصے میں داخل ہیں کہ سب کے ہاں بچے ہیں. بچہ جب تک روتا نہیں نا, اسے ماں دودھ نہیں دیتی. میں نے نکلنا ہے نا, تو میں نے تیری دانت پہ نکلنا ہے. کیا اس ملک کے مسئلے صرف ANP کے ورکر حل کریں گے کہ نہیں؟ ہم سب نے مل کے حل کرنے ہیں. تو اگر سب نے مل کے حل کرنے ہیں اور حل ایک تیار ہے کہ وہ اپنے حصے کا وزن جو ہے وہ اس میں ڈالنا چاہتا ہے, میں امیجیٹلی کال دے دوں کہ نکلو. لیکن جس بندے کو تو کہتا ہے نکل, وہ دن میں اتنی مشکل سے کماتا ہے کہ گھر اپنے بچوں کا پیٹ پالے. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں نا کہ میجورٹی جو ہے جو نکلتی ہے وہ تو لوور کلاس ہے.
جس کو تم لوگ عام پارٹی کو ورکر کہتے ہیں، میں ورکر کبھی نہیں کہتا، میں ساتھی کہتا ہوں، لیکن وہ ساتھی اکثریت انہی کی ہے۔ موومنٹ اگر بنتی ہے تو یہ صرف ایک پارٹی کے ممبرشپ پہ نہیں بنتی۔ موومنٹ اگر بنتی ہے تو وہ بڑی سلو اینڈ اسٹڈی، جب آگے بڑھو گے تو طریقے سے تو کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر طریقے سے نہیں بڑھتے، فیصلہ وہ فیصلہ ہے جو صحیح وقت پہ تم کرو۔ اگر ایک صحیح فیصلہ بھی تم غلط وقت پہ کر دیتے ہو تو بیڑا غرق ہے۔ جس دن ہم نے یہ محسوس کیا کہ آج فضا ایسی ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ متفقہ فیصلہ کرو، اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں۔ ہم دو تین جو ہیں، ہم تو چاہے ایک دو دن کے لیے پشاور بند کر سکتے ہیں، کوئٹہ کچھ دنوں کے لیے بند کر سکتے ہیں، ایک حد تک کراچی بند کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے دل پہ سوچیں کہ کیا پشاور، کوئٹہ یا کراچی بند کرنے سے موومنٹ کامیاب ہوگی کہ نہیں؟ موومنٹ تب کامیاب ہوگی جب لاہور اور اسلام آباد بند ہو، اور لاہور اور اسلام آباد بند کرنا ان دو بڑوں کا کام ہے۔ سر تھوڑا اس میں بھی بات کر لیجیے، یہ مسلسل یہ باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ حکومت جو ہے بیک ڈور چینل سے میاں صاحب کے نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطوں میں ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، اگرچہ اس کی تکلیف بھی ہے، اس کی کنٹرڈکشنز بھی آ رہی ہیں، لیکن بہت سے حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات چیت چلنے کی اس حوالے سے تھوڑی بات کیجیے۔ سر میری جس سے بھی ذمہ دار لوگوں سے بات ہوئی ہے، کوئی ڈیل شیل نہیں ہو رہی۔ یہ ڈیل کی بات وہی ہے جیسے وہ عمران خان رٹ لگائے رہے، کہا کہ جی این آر او نہیں دینا، این آر او نہیں دینا۔ اے بابا تجھ سے این آر او مانگا کس نے ہے؟ ذرا اس بندے کا نام تو قوم کو بتاؤ، اس کے بعد تم کہو کہ میں نے این آر او نہیں دینا۔ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، یہ صرف لوگوں کے حوصلے پست کرنے کی بات ہے۔ تھینک یو۔